मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। मेरे साथ मोहम्मद एजेंसी के गांव शानरा में खड़ा हूं। आपको बताएंगे कि मोहम्मद एजेंसी में जो अब तक कार्रवाइयां हुई हैं उसके बाद यहां पे क्या हालात हैं और आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर साजिद रजा साहब, ब्रिगेड कमांडर, मौजूद हैं। वेलकम टू मोहम्मद एजेंसी। अच्छा ब्रिगेड साहब, इस वक्त मोहम्मद एजेंसी के क्या हालात हैं? मोहम्मद एजेंसी के हालात अभी समझने के लिए आपको इसके माजी में भी जाना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन होगा कि आप एक तकाबली जायजा ले सकें। अगर आप इस वक्त के हालात का जायज़ा लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद एजेंसी एक पुरअमन इलाका है। मोहम्मद एजेंसी के अंदर ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे रवां दवां है। यहाँ पे कारोबार है, ज़िंदगी चल रहा है, बच्चों के स्कूल फंक्शनल हैं। आल्दो उसके अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस हद तक जो शरपसंद हैं उन स्कूलों में और उन तालीम के ख़िलाफ़ होने की वजह से उसका नुकसान भी कर रहे हैं। यहाँ पे तालीमी इदारे भी चल रहे हैं, यहाँ पे कारोबार भी रवां दवां है। यहाँ पे मार्बल माइनिंग यहाँ का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो फंक्शनल है। रोज़ाना तकरीबन 4500 टन के करीब मार्बल यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। यहाँ से जो मिसक्रिएंट्स के एक्शंस की वजह से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो गए। वो लोग शुक्र अल्लाह का तकरीबन 96,000 लोग, जिनको आप कह सकते हैं कि तकरीबन तमाम लोग वो एजेंसी के अंदर वापस भी आ चुके हैं। बॉर्डर्स को हमने सील कर दिए। आप इस वक्त बिल्कुल अगर आप उस तरफ देखें, इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन्होंने बॉर्डर को सील किया है। उसकी वजह ये थी कि जितने शरपसंद हैं उन्होंने उन इलाकों को अपनी बेस बनाए हुए है। वो सरहद पार में जाते हैं, वहाँ पे अपनी तैयारी करते हैं, वहाँ से उनकी फंडिंग है, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से आते हैं, इन पोस्टों पे अटैक करते हैं। जहाँ मुमकिन हो वो नफूज करते हैं, हमारे इलाकों के अंदर आते हैं। सो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर को मुकम्मल तौर पे सील किया हुआ है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एजेंसी के इलाके के अंदर इस तरीके से पोजीशन ली है कि आम लोगों को अपनी हिफाजत का एहसास हो। और एजेंसी के अंदर इस वक्त हालात ऐसे हैं जिनको आप बाकी इलाकों के साथ बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। लोग पुरसकून हैं और ये वो हालात हैं जो आइडियल तो नहीं हो सकते लेकिन बहुत बेहतर हालात हैं। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपने ऑपरेशंस का बताया कि ऑपरेशन मोहम्मद एजेंसी में कितना अरसा चले हैं यहाँ पे? मोहम्मद एजेंसी में जो लेटेस्ट एक्टिव ऑपरेशंस हैं, इससे पहले भी फौज ने यहाँ पे कार्रवाइयाँ की, लेकिन मिलिटेंसी का अरूज 2010 में इंतहा पे पहुँच गया। इन शरपसंदों ने यहाँ पे एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम कर ली। रिट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी थी, जुल्म और जबर का बाजार गर्म था। उन हालात के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनवरी 2011 में अपने ऑपरेशंस ब्रेखना 1 के नाम से शुरू किए, जो तकरीबन 2 माह चले। ये मोहम्मद के तकरीबन मशरकी इलाकों के अंदर ये ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में वहाँ से तो इलाके से उनका सफाया किया गया, लेकिन वो मगरबी मोहम्मद के इलाके के अंदर आ गए। जब वो उस जगह के ऊपर आए हैं तो फिर एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी थी। ये इलाके के लोगों का तकाजा था कि इस एरिया के अंदर एक्टिव ऑपरेशंस किए जाएं। ये लार्ज स्केल ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के नतीजे में जिसकी खातिर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की, अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन 115 6 ऑफिसर्स, बाकी जेसीओस जवान, उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी। 286 के करीब शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें तकरीबन 30 वो हैं जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, इतनी कुर्बानियों के बाद, उनको इस इलाके से पुश आउट किया गया। ब्रिगेड साहब, अभी हम किस जगह पे पहुंचे? वी थॉट कि आपको मोहम्मद के बच्चों से भी मिलवा दें।
یہ شاندرا از ون آف دی ریموٹسٹ ایریا آف مومند. بہت ڈیپ ہے, یہاں بجلی نہیں ہے, یہاں پہ دیگر سہولیات نہیں ہیں. تو جب لوگوں کو ہم نے انکریج کیا واپس آئیں, تو یہاں واپس تو آ گئے, یہاں کرنے کو کچھ نہیں تھا اسپیشلی بچوں کے لیے. بیشتر سکول ملیٹنسی کے دوران ڈسٹرائے ہو چکے تھے. تو اٹ از پارٹ آف آر اوور آل اسٹریٹجی کہ جس جگہ ہم آتے ہیں, یا یہ بھی جس یونٹ کے اندر آپ موجود ہیں 7AK کا علاقہ ہے, ہمیں جہاں جہاں جگہ ملی ہے, باقی یونٹس اور ونگز جو FC کے ہیں انہوں نے اپنے علاقے کے اندر, اٹ از پارٹ آف دیئر مشن ناؤ, کہ وہ وہاں پہ جتنے اویلیبل بچے ہیں اس علاقے کے, ان کے لیے جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں ان کے ساتھ سکول شروع کراتے ہیں. ان کو پڑھانے والے بھی فوجی ہیں. ان بچوں کو, اگر یہ بچے اس سکول کے اندر نہیں ہوں گے تو یہ بچے کسی اور جگہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے. یہ جدھر جائیں گے دیٹ از ناٹ دا پلیس نو بڈی وڈ لائک. سو یہ وہ بچے ہیں, یہ بھی آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور یہ بڑے شوق سے آتے ہیں. یہاں پہ وہ اس طرح فارمل ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. ان کو اسٹیشنری, ان کو کھیلنے کا سامان, ان کی ایکٹیویٹیز سب کچھ فوج اور FC اپنے ذرائع سے کرتی ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اسرار نام ہے. اسرار. کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ پہلی جماعت. کیا نام ہے آپ کا؟ سالیہ. سالیہ. کون سی جماعت میں پڑھ رہی ہو؟ کچی KG میں. آپ نے کیا سیکھا ہے؟ الف بے آتا ہے؟ سناؤ الف بے. الف B T C ہی جیم دال زال ری. کیا نام ہے بیٹے کا؟ طیبہ. طیبہ. کون سی جماعت میں ہو؟ کون سی جماعت میں ہو؟ کچی جماعت. الف بے آتا ہے؟ ابھی نہیں سیکھا؟ کیا سیکھا ہے ابھی تک؟ اسکول میں اچھا کھیلتے کیا ہو آپ اسکول میں؟ شاباش. صاحب ابھی ہم کس جگہ پہ ہیں؟ بیسیکلی یہ اس کو آپ بیس کیمپ سمجھ لیں, یا ایک لوکیشن ہے کہ جب سولجرز جنرلی چھٹی سے واپس آتے ہیں اور وہ اپنی فارورڈ پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو ہر یونٹس نے اپنی SOP رکھی ہوئی ہیں تاکہ ایک کائنڈ آف ریفریشر ٹریننگ, کہ وہ لڑکے آتے ہیں یہاں پہ کوئکلی وہ فائر کرتے ہیں, اپنی فائرنگ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ اوپر پوسٹوں کی طرف موو کر جاتے ہیں. اچھا, پوسٹوں پہ جنرلی حالات کیا ہیں؟ کیونکہ مجھے کچھ اطلاعات تھیں کہ تقریباً ہر رات یہاں پہ ایک جنگ کا سا سما ہوتا ہے, فائر ایکسچینج ہوتے ہیں, اسپیکولیٹو فائر ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی کچھ فائر آ رہا ہوتا ہے. جنگ کے حالات ہیں یہاں پہ پوسٹوں پہ؟ جی, پوسٹوں کے اوپر سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح بتایا کہ زیادہ تر شر پسند جو ہیں وہ اس وقت دوسری سائڈ پہ جا چکے ہیں. ابھی انہوں نے شاید اپنی ریلیونس بھی قائم رکھنی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انفلٹریٹ کر سکیں, کسی طرح ایجنسی کے اندر داخل ہو سکیں. ایک تو جو ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے وہ ان کو اس انفلٹریشن سے روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا, وہ اپنی پریزنس کسی کو دکھانے کے لیے وہ فائرنگ کی پریکٹس بھی ضرور کرتے ہیں. جس طرح کوئی آپریشن انہوں نے بھی کرنا ہے تو پہلے انہیں ریکی کی ضرورت ہے, وہ ریکی پہ آتے ہیں تو اس قسم کی انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے, فائر ریڈز بھی ہوتے ہیں. سو مختلف نوعیت کی انگیجمنٹس ہیں جو چلتی رہتی ہیں. جب سے آپ نے یہ علاقہ کلیئر کیا ہے, کتنی فائر ریڈز ہوئی ہیں ہماری پوسٹوں پہ؟ جی, ہماری فائر ریٹس میں نے جس طرح بتایا ہے کہ یہ تو اوسطاً آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہفتے میں کسی نہ کسی جگہ پہ, یہ تقریباً 68 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کے اوپر مومند کے اندر ہم نے, مومند کا بارڈر افغانستان کے ساتھ 68 کلومیٹرز ہے, اس کے اوپر ابھی ہمارے ٹروپس نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر پوسٹ پہ ہر رات ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی پوسٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی فائر ریڈ ضرور ہو جاتا ہے, کہیں پہ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. برگیڈیئر صاحب, مومند کا علاقہ اب کلیئر ہو گیا, یہاں پہ چیلنجز کیا ہیں اب؟ دیکھیں جی, یہاں پہ کچھ تو ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ چیلنجز, اور دوسرے چیلنجز کی نوعیت ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ہے, لوگوں کی سیٹلمنٹ ریلیٹڈ ہے. جو سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک ہمارے پاس چیلنج تھا, جو کراس بارڈر ان کی انٹروژن ہے, وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ مختلف قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں, اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے بارڈر پہ ڈپلائمنٹ کر دی. دوسرا سیکیورٹی ریلیٹڈ معاملات یہ ہیں کہ وہ
اپنے سمپتھائزرز کے ذریعے اکا دکا کارروائیاں یہاں پہ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کچھ میئرز لیے ہیں کیونکہ ہمارے کچھ ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ایجنسی کے اندر ہے فار ایجنسی مینجمنٹ. سو ہم ان جو سیکیورٹی ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کو تو ہم بہتر انداز میں ڈیل کر رہے ہیں. جو دوسرے چیلنجز ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, جو یہاں سے ڈسپلیسڈ پرسنز تھے وہ واپس آ چکے ہیں, لیکن یہاں پہ ابھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ورکس کی ضرورت ہے. جہاں جہاں ہمارا رول تھا وی آر پلئنگ دیٹ رول. ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن فور فرنٹ پہ آئے. ہمارا کام ہے انیبلنگ انوائرمنٹ دینا جو ہم دے رہے ہیں ان کو. یہاں کا ریوائول آف اولڈ قبائلی جرگا سسٹم جو قوم کا رواج تھا یہ بری طرح ڈیمیج ہوا ملیٹنسی کے اندر. وہ جو ڈیمیج ہے اس کا ریوائول ہمارا ایک امپورٹنٹ چیلنج ہے, جس کے اندر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے ملک جو ایک انسٹیٹیوشن تھا جس کو ڈیمیج کر دیا گیا, یہاں کی قوم وہ آگے بڑھیں اور اپنے اپنے علاقے کی ذمہ داری سنبھالیں. اور اس میں لوگ اس وقت بڑے ایکسائٹڈ ہیں, دے آر فورتھ کمنگ, اور امید ہے اس کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اچھا بگیر صاحب, ہم نے اسکول دیکھا, یہاں پہ کتنے اسکولس ہیں محمد ایجنسی میں اور خاص طور پہ ان فار فلنگ ایریاز میں, اور کتنے اسکول آپ لوگ خود چلا رہے ہیں؟ اس وقت میں نے تقریباً 11 اسکول ہیں جو پیورلی آرمی اور ایف سی چلا رہی ہے. باقی جگہوں کے اوپر جہاں اسکول ڈسٹرائڈ ہوئے ان میں سے ہم تقریباً 25 سے زیادہ اسکولز ہیں جو اس وقت ریکنسٹرکٹ ہو رہے ہیں, کچھ ہو چکے ہیں. جن جن جگہوں پہ ممکن ہے ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے جو سٹاف ہے کنسرن, جو ٹیچرز ہیں, ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آگے آئیں. اس معاملے میں تھوڑا سے مسائل کا سامنا ہے کہ ٹیچرز آگے والے علاقوں میں نہیں آ رہے. اگرچہ اس وقت سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ علاقے دور دراز ہیں اور ٹیچرز جنہوں نے دور دراز سے آنا ہے ان کے لیے ویسے جیسے باقی علاقوں میں بھی ہے, وہ ایک چیلنج ہے جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. بگیر صاحب, جب یہ اسکول آپ نے ذکر کیا کہ اتنے سارے اسکول ایف سی اور آرمی خود چلا رہی ہے, تو ان کے لیے فنڈنگ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو اسکولز چلا رہے ہیں یہ اتنے دور دراز علاقوں کے اندر ہے کہ یہاں پہ فی الحال وہ فنڈنگ نہیں ہے. یہ یونٹس, یہ ونگز اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو کچھ جگہ ہیں جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, فنکشنل نہیں ہیں, یا دور ہونے کی وجہ سے یا تباہ ہونے کی وجہ سے, وہاں پہ بھی ہماری یونٹس, ہمارے ونگز آرمی کے ریسورسز سے, ایف سی کے ریسورسز سے لوگوں کا علاج کریں. منتھلی ہم تقریباً 1000 پیشنٹس ہیں جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اور یہ سیلف ہیلپ بیسز ہے. اس میں اپنے یونٹس لوگ, کوئی اور ایسے لوگ ہیں جن سے ہم دوائیاں اکٹھی کرتے ہیں, اسٹیشنری اکٹھی کر لیتے ہیں. جو لوگ فلینتھراپسٹ ہیں وہ نارملی آگے آتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں. بگیر صاحب, یہاں پہ سپاہی اور افسران اپنی جیب سے بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں یہ تعلیم کے لیے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کا ذاتی فعل ہے, ضرور کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے. بریگیڈیئر سعید رضا صاحب, بہت بہت شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں غلہ نئی محمد ایجنسی میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈنٹ محمد رائفلز کرنل مشتاق. کرنل صاحب, محمد ایجنسی میں کیا حالات ہیں ابھی؟ کچھ جو آپریشنز ہوئے تھے اس کے بعد کیا سچویشن ہے؟ پورا ایریا آپ کے کنٹرول میں آ گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. ایز یو وڈ نو کہ لاسٹ ایئر جب آپریشن بریخنا ختم ہو گیا تو اس کے بعد جنرلی پورے ایجنسی میں دا پیس واز پریویلنگ. ہاویور کچھ ریمیننٹس جو ان کے پیچھے رہ گئے تھے, دے میلٹ آؤٹ ان دی کامن پاپولیشن, اور وہ انہوں نے اپنی جو کوورٹ ایکٹیویٹیز تھی وہ شروع کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایلیمنٹس اور ہیں. ایک ہے جو وہ ایلیمنٹس جو کہ سویپ آؤٹ ہوئے تھے ایجنسی سے اینڈ دے ہیڈ گون ٹورڈس افغان سائڈ, دے آر ایون ناؤ ایکٹیو ان دیئر اون ہائیڈ آؤٹس اگینسٹ پاکستانی پوسٹس اینڈ سیکورٹی فورسز. اور جو یہاں پہ ہڈن ایلیمنٹس ہیں, دے آر ایکٹیو اگینسٹ دی سیکورٹی فورسز, دی گورنمنٹ بلڈنگس, and even they are collecting extortions also. But these are very hidden and very seldom incidents that we are looking for, taking care of. لیکن صاحب, آپ نے ان کوورٹ ایلیمنٹس کا ذکر کیا, تو ان کو سپورٹ نیٹ ورک کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جی اسٹیئر تو وہیں سے ہوتے ہیں جو ان کے لیڈرشپ جو وہاں پہ افغان سائڈ پہ کانسنٹریشن ایریاز میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ان کو گائیڈ بھی کرتی ہے, سپورٹ بھی کرتی ہے. اور یہاں پہ جو ان کے سمپتھائزرز ہیں, بیسیکلی دے فیسیلیٹیٹ آل دیز ایکٹیویٹیز. سمپتھائزر صرف محمد ایجنسی میں موجود ہیں؟ آئی تھنک اف یو لک اکراس دا فاٹا تو یہ سمپتھائزر ایلیمنٹ یو ول فائنڈ ایوری ویئر,
but they are not those typical ideological sympathizers. Some of them, they are coerced. Some of them, they are doing it for money because of no employment. And probably a very smaller segment would be the real ideological sympathizer. कल साहब कुछ खबरें ये आई थी कि मोहम्मद एजेंसी के कुछ नोटेबल्स जो बाकी शहरों में जाके सेटल हुए उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे आ रही हैं, ये क्या सिलसिला है? The phenomena is कि most of the Moment Taliban who were either killed or swept out from the agency, some of them they went on the other side to Afghan side, and some they went to the settled areas. अब वो जो elements जो settled areas में हैं वो एक्चुअली तो वो तालिबान हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनके एजेंडा को आगे चला रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल करके वो जो हमारे पीसफुल या जो हमारे सपोर्टर्स हैं या हमारे जो मशरान हैं, दोज हु वांट पीस, उनको ये टारगेट किया जा रहा है विद अ स्पिरिट कि किसी तरीके से एक तो उनको डराया जाए, इंटिमिडेट किया जाए और जो वो सपोर्ट कर रहे हैं पीस के ड्राइव को, उसको इस रास्ते से हटाया जाए. कल साहब मोहम्मद एजेंसी में अब आपका पूरा कंट्रोल आ गया है, तालिबान को यहाँ से निकाल दिया गया है. आगे डेवलपमेंट प्लान्स क्या हैं? जो जिरगा सिस्टम है उसको आप रिवाइज करेंगे, मलिक सिस्टम को रिवाइज करेंगे, और इसके साथ लिंक सवाल ये भी है कि मलिक सिस्टम को हम रिवाइज क्यों करें, नया सिस्टम यहाँ पे क्यों नहीं ला सकते? जो यहाँ पे पहले जिरगा या मलिक सिस्टम था, दैट वाज सो इफेक्टिव कि यहाँ पे कोई रॉन्ग एलिमेंट नहीं आ सकता था, ना वो कोई गलत कार्रवाई कर सकते थे. Unfortunately, when Taliban came to this area, they were able to first of all target the Maliks and those elements who were pro-religion थे, उन दोनों को इन्होंने simultaneously टारगेट किया है. हमारा जो रिलीजियस सेगमेंट और जो मलिक सिस्टम था, दोनों को टारगेट करके वीक करके उन्होंने अपने लिए स्पेस क्रिएट की. उस स्पेस को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उसके बाद यहाँ के इलाके पे कब्जा कर दिया. कल साहब ये सिस्टम आप जो सेट इन प्लेस कर रहे हैं, इसमें कितनी तहसील्स में आप अभी तक राब्ता कर चुके हैं कि नए सिस्टम के लिए लोग आपका साथ दें और जो तालिबान की थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए उन लोगों को आप मोटिवेट कर सकेंगे, ये नया सिस्टम उनके लिए बेहतर है बजाय इसके कि पुराने सिस्टम? अच्छा, पहली बात तो यह है कि इट इज़ नो न्यू सिस्टम, एक्चुअली इट इज़ द सेम ओल्ड सिस्टम वी वांट टू रिवैम्प. तालिबान के बाद नया सिस्टम दोबारा से जो ओल्ड सिस्टम रिवाइव्ड एज अ न्यू सिस्टम. जी जी जी. सो दैट वी वांट टू रिवैम्प एंड री-इन्विगोरेट इन अ वे कि एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो कि सारे के सारे 8 तहसील हैं टोटल मोहम्मद एजेंसी में. हम वी गॉट टुगेदर विद ऑल द एल्डर्स ऑफ ईच तहसील एंड यू वुड बी हैप्पी कि हर बंदे ने लब्बेक कहा है इसको और दे हैव हैप्पीली एग्रीड ऑन दिस कि जी ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी. एक्चुअली दे आल्सो वांट पीस, दे आल्सो वांट कि वो अपने मुर्दों के जनाजे आराम से पढ़ सकें, वो अपने मरीज़ों का इलाज कर सकें, बच्चों को स्कूल भेज सकें, आराम से रोड के ऊपर अमन के साथ आ जा सकें. दे आल्सो वांट पीस. तो दे वर वेरी हैप्पीली एग्रीड ऑल ऑफ देम ऑन दिस. फॉर्मली हमने 4 तहसील के साथ कर लिया हुआ है, 4 के साथ हम ग्रेजुअली आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह. एंड बाय मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रैंड कौमी जिरगा. अच्छा करण साहब, इसमें आपको कुछ क्लॉजेस भी आपने डाली होंगी, जो बातचीत हुई होगी कि जैसे तालिबान की जो थ्रेट है, अगर तालिबान आके कहीं पे हमला करते हैं या कहीं इंग्रेस बनाते हैं तो ये कौम और जिरगा किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उस पर्टिकुलर तहसील में जो एल्डर्स हैं, ट्राइबल एल्डर्स, वो रिस्पॉन्स किस तरह करेंगे और इसको इंश्योर आप किस तरह करेंगे, क्या गारंटीज हैं उसकी? ऑन बॉर्डर इफ़ यू सी ऑल द विलेजेस जो अलॉन्ग द बॉर्डर है, अगर वो कौम, मलक और वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो साल से जब से पाकिस्तान बना है यही लोग हैं जो हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करते रहे. दे आर ऑल पेट्रियाटिक एंड वेरी लॉयल. The only thing is that this Taliban element had actually shattered them and their वो जो social fabric था उसको इन्होंने affect किया था. अब जब इंशाल्लाह ये होगा, और अब भी है काफ़ी हद तक, बॉर्डर का भी हमें genuinely support मिलेगी. एंड इनसाइड द एजेंसी तो मैं आपको बताऊं कि जब इनका सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है तो एक किस्म का इनका ये जुडिशियल सिस्टम भी होता है हुजरा लेवल पे और जिरगा लेवल पे, ये बड़े बड़े इश्यूज को खुद रिजॉल्व कर लेते हैं बड़े एमिकेबली. इसमें कोई पेनल्टी क्लॉजेस भी आप डाल रहे हैं कि कहीं पे आके अगर कोई कार्रवाई होती है या कोई तालिबान मिसक्रिएंट अगर उस इलाके में आ जाता है तो वो कौम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती तो उस पर क्या पेनल्टीज इम्पोज हो सकती हैं? जी वो हम डाल रहे हैं, और उसका स्पिरिट ये है कि वी डोंट वांट टू ओवरबर्डन द पीपल.
وی ایکچولی وانٹ دوز ایلیمنٹس جو کہ کسی وجہ سے یا تو انٹیمیڈیٹڈ ہے یا کوئرسڈ ہے یا ڈر کی وجہ سے ملک اور قوم اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے، تو وی وانٹ کہ وہ کسی طریقے سے اکٹھے ہو سکیں. مثال کے طور پہ ایک اسکول ہے، اسکول کے ارد گرد ٹیررسٹ آ کے بامز رکھ رہے ہیں یا کوئی فائر کر رہے ہیں یا کوئی کارروائی چل رہی ہے، تو میں نے عموماً یہ دیکھا ہوا ہے کہ ڈر کے مارے لوگ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں. اب جب انشاءاللہ قوم اور ملک اور یہ پوری سوسائٹی جب اکٹھی ہو جائے گی اس آفت کے خلاف، تو ان میں ایک قسم کی اسٹرینتھ آ جائے گی. اینڈ آئی بلیو دیٹ ونس ون ملک اور چوکیدار آف دا اسکول فائرس، the whole village will come up for their support. It is their traditional system. It is not something new. صاحب یہ سسٹم تو پہلے بھی یہیں پہ تھا، قوم، جرگے، یہ سارے لوگ یہاں پہ تھے، بٹ دے گیو وے ٹو اینڈ گراؤنڈ ٹو دا ملیٹنٹس. اس کو آپ کیسے انشور کریں گے کہ دوبارہ یہ چیزیں نہ ہوں؟ ایکچولی جو فیکٹر آف افغانستان ہے اور وہاں پہ جو ERF کا فیکٹر ہے، دیٹ ول کیپ افیکٹنگ فاٹا، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. however by putting in precautionary measures we can minimize and we can control it. شکیل صاحب 2014 کے بعد ایک نیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. کچھ لوگ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی. افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوگی تو اس کا فاٹا پہ، محمد ایجنسی پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ جو بھی حالات ہوں گے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ضرور پاکستانی سائٹ پہ ہوگا. شکیل صاحب کچھ مسکرینٹس جو میری ملاقاتیں ہوئی ہمارے فوجی افسران سے بھی، کچھ انٹیلیجنس ذرائع سے بھی مجھے یہ پتہ لگا کہ جو ملیٹنٹس وہاں پہ بیٹھے ہیں، فضل اللہ ہو گیا اور لوگ ہو گئے کنڑ میں، نورستان میں، ان کو ریفیوجی سٹیٹس بھی دیا ہوا ہے، کارڈز ایشو ہوئے ہوئے ہیں، ان کو منتھلی پیمنٹس ہوتی ہیں افغان حکومت کی طرف سے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ رپورٹڈلی انفارچونیٹلی یو آر رائٹ. اور یہ اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ آپ کسی ایک ملک کے دشمن کو اوپنلی دوسری سائڈ پہ پناہ دے رہے ہیں. یو وڈ بی سرپرائزڈ دیٹ اٹ از اوپنلی نون ٹو افغان سائڈ کہ وہاں پہ جتنی کانسنٹریشن ایریاز ہیں اکراس دا بارڈر، وہ دے موسٹلی کمپرائز آف آل دیز ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہو ور سویپڈ آؤٹ فرام پاکستان سائڈ ایز اے ریزلٹ آف آپریشنز ہیئر. And repeatedly at every forum, whether it is a military forum or a political forum, these issues have been raised, as I've learned. But unfortunately, there is no reaction against them, and you are right that they have been given in most of the places refugee status. They are getting the benefits also, and you would be surprised that what they portray is they call it کہ ہم پاکستان کا قرض اتار رہے ہیں، کہ وہ جب یہاں سے ریفیوجی گئے تھے تو پاکستان نے ہمیں لک آفٹر کیا تھا، تو اب یہ چونکہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، دے کال دیم ریفیوجیز ویئر دے آر دا سیم ٹیررسٹ. اینڈ یو وڈ بی سرپرائز ایز اف وی آر اسٹینڈنگ ناؤ ہیئر، تو بارڈر کے اوپر ہمارے پوسٹوں کے اوپر فائر ہو رہا ہے. روزانہ رات کو ہمارے پوسٹوں پہ حملے آ رہے ہوتے ہیں فرام دا سیم کنسنٹریشن ایریاز. دیز ایشوز آر بینگ ریزڈ ٹائم اینڈ اگین, but unfortunately no appropriate action has been taken so far. لیکن صاحب میں کچھ بارڈر ایریاز میں گیا, اسپیشلی سلالہ سے جب میں نے کراس دا بارڈر دیکھا تو ان کے کچھ گاؤں نظر آئے, مایا ولیج نظر آئی, شلائی ولیج نظر آئی, اور وہاں پہ مجھے کچھ بیس کیمپس بھی نظر آئے نیٹو آئی ایف فورسز کے, جہاں پہ وہ پرماننٹلی بیٹھے ہیں اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. تو کس علاقے میں یہ ملیٹنٹس آپریٹ کرتے ہیں, کیونکہ رائٹ ایٹ دا زیرو پوائنٹ جس کو ہم لائن کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں افغان بارڈر پہ, اس علاقے میں یو ایس اور انٹرنیشنل فورسز بھی بیٹھی ہیں, تو ان کو ٹیریٹری کون سی ہے ان ملیٹنٹس کے پاس جس میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ بارڈر سے ہو کے آئے ہوں گے, جب آپ سلالہ یا ان پہاڑوں پہ جب کھڑے ہوتے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں افغان سائڈ پہ, تو اراؤنڈ 5 to 6 کلومیٹر ڈسٹینس پہ آپ کو ریور کابل نظر آئے گا, کنڑ ریور, وہ پورا نظر آتا ہے. اس ریور سے ہماری طرف جتنے ایریاز ہیں ورچولی اس میں افغان آفیشلز کی ریٹ آلموسٹ نل ہے, ایدر بائی ڈیزائن اور دے کین ناٹ ڈو اٹ. ان علاقوں میں مین کنسنٹریشن ہے ان کی. یہ سٹارٹ ہوتا ہے نیچے سے پلوچئی پارچاؤ ایریا سے لے کے مچمیگے سے, اٹ گوز اپ ٹو نظر خیل, ملا خیل, مایا ولیج, شونکڑائی اینڈ سو آن, پشت تک جاتا ہے. دس از آل ان فرنٹ آف مومند ایجنسی, اینڈ آل دیز کنسنٹریشن ایریاز دے ہوم مور دین 150 and 200 terrorists, and they keep launching probing attacks, firing raids, physical attacks, and alhamdulillah our people are very well placed. They are blunting them out. Most of them, they are suffering casualties also, but the point is that from the outset, if these concentration areas are finished,
کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کرنل مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ. تھینکس الاٹ. یہ تھے کرنل مشتاق حسین, کمانڈنٹ مومند رائفلز. جس طرح کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہیں, آپریشن کی سٹیج ختم ہوگی, اب ان ڈیولپمنٹ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی, لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا, سسٹمز ریوائیو ہوں گے, اتنی جلدی سے زندگی واپس نارمل کی طرف آئے گی. اس میں دو قسم کے ڈیمیجز ہم جنرلی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں, ایک پرائیویٹ ایک پبلک. جو پرائیویٹ سیکٹر پہ ہوئے ہیں ان کے گھر, تو اس کے لیے ہم ایف ڈی ایم اے فاٹا سیکریٹریٹ کے ساتھ مل کے سروے کنڈکٹ کیے اور فردر بھی کر رہے ہیں. اور ان کو جو ہے جن کا گھر پوری طرح تباہ ہوا ہے ان کو 3 لاکھ روپے پر ہیڈ, اور جن کا پارشلی ہوا ہے 1.5 لاکھ روپے پر ہیڈ, وہ تھرو ایف ڈی ایم اے ان کو پے کیے جائیں گے. سملرلی جو کمرشل پراپرٹی ہے اس کی بھی اپنی اسیسمنٹ ہے, چاہے موونگ ہے یا اسٹیٹک ہے, اس کے لیے بھی ہم نے کیسز سبمٹ کیے ہوئے ہیں اور تھرو ایف ڈی ایم اے ان کو بھی پیمنٹ کی جائے گی. یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہوئی. جو شہداء ہیں ان کو بھی سرکار کی طرف سے 3 لاکھ روپے پر ہیڈ شہید کے لیے, اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو اس کے مطابق تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے پر ہیڈ جو ہے وہ پے کیے جاتے ہیں, اور ابھی تک ہم نے کروڑوں روپے اس میں پے کر چکے ہیں. پھر سرکاری سطح پہ آتے ہیں. سرکاری سطح پہ جو لیویز والے شہید ہیں ان کو 30 لاکھ روپے پر ہیڈ پیمنٹ ہوئی ہے, اور جو خاصدار ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ کمپنسیشن ہے. پھر جو گورنمنٹ پراپرٹی ہے یا فیسلٹیز ہیں اس کی تھورو سروے ڈیٹا ہمارے پاس ہے. کچھ ہم نے پروجیکٹس کے تھرو, پاک آرمی اور ایف سی نے بھی مل کے 3 سکولز انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیے ہوئے ہیں. اس طرح 7 سکولز ایف ایس ایس پی کے تھرو ہوئے ہیں, 1 سکول این آر سی کی طرف سے ہوئے, 1 ہم نے خود پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے کیا. اور اس سال کی اے ڈی پی میں گورنر صاحب خیبر پختونخوا کے خاص ہدایات پہ 32 سکول انشاءاللہ ریہیبلیٹیٹ ہوں گے اسی سال, اور 7 ہیلتھ فیسلٹیز. تقریباً جو گورنمنٹ کا ہے اس کی ہم نے جنرل اسیسمنٹ کی ہے, تو وہ 1.05 بلین روپیز بنتی ہے اس وقت کے حساب سے, جو انفراسٹرکچر کی ہم بات اگر کریں. اور جو پرائیویٹ ہے 904 گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اس میں کچھ پارشل ہیں اور کچھ کمپلیٹ. ہاں, جنرلی ہمارے پاس ڈیٹا ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ڈیڈ باڈیز کے حساب سے جہاں ہمیں خبر ملتی ہے, چاہے وہ پشاور میں ہو, اسلام آباد یا ایون کراچی میں ہو, تو ان کیسز میں ادر دین ایجنسی اس کی جو ہے ایک جنرل ڈیٹا ہمارے پاس ہوتی ہے ارریسپیکٹو آف ڈیڈ باڈیز. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوریل یہیں پہ کریں یا یہیں پہ ان کو دفنایا جائے. پشاور میں بھی کافی ہیں, مردان چارسدہ میں بھی, وہیں ان کے قبرستان ہیں اور وہیں وہ دفنا رہے. یہاں جب شروع میں طالبان یا مسکرینٹس انہوں نے اپنے آپریشنز کیے تو انہوں نے سوشل فیبرکس کو بھی توڑا ہے, اور اس میں ہم ایک جو ایمینڈڈ ایف سی آر ہے اس کے تھرو ہمیں ایک سپورٹ ملا ہے اور کر رہے ہیں ہم کام. دوسرا جو ہے ہم نے جگہ جگہ ان کے جو پیٹی نیچر کیسز ہیں وہ تو آلریڈی ملک کے تھرو یا جو جرگے کے تھرو ہو جاتے ہیں. اور جنرلی ایک انوائرمنٹ بنانے کے لیے ہم نے بھی ریسنٹلی ایک کوشش شروع کی ہے جس میں سارے قوم جو ہیں مومند ایجنسی کے ان کو اکٹھا کر کے پھر ایک گرینڈ جرگے کا ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے, تاکہ یہ جو جرگہ سسٹم ہے اور ان کا قبائلی رواج ہے اس کو اسٹرینتھن کریں اور اس کو اب ہم دوبارہ سے ریفیبریکیٹ کریں اور اسٹرینتھن کریں. جب ہمارے نظام کو بے جا اور بے وقت چھیڑا گیا ہے تو آپ ایجنسی کے حالات دیکھ رہے ہیں. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ, یہ جو اصلاحات یہ جو بھی کر رہے ہیں بالکل یہ ناکام ہے قبائلی علاقوں میں. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم ایک ایسے موڑ پہ اب داخل ہو چکے ہیں اور ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے, تو چاہیے حکومت کو بھی کہ وہ اسی مسئلے پر اور امن کے مسئلے پر توجہ دے. اسی کی خاطر ہم نے تڑون بنایا ہے کہ امن آ جائے. لیکن یہ ہم پتہ نہیں ہم سے آغا خان لیبارٹری بنا چکے ہیں قبائلی علاقوں, کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھتے نہیں ہیں. 3-4 بندے بیٹھ کے اور اب فیصلے ہم پر صادر کرتے ہیں. یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے. ہم رسم رواج نہ ہم اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, نہ ہم اس کے لیے تیار ہے. نہ سارے قبائل 70-80 لاکھ قبائل ہے, اس کا ایک نظام ہے, رسم و رواج ہے, جرگہ سسٹم ہے.
جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں اس کا کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے. جمیل صاحب، آپ کو خوف نہیں آتا؟ طالبان سے چلے تو گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ اطلاعات ہیں کہ خودکش حملے بھی کرتے ہیں، آئی ڈیز بھی لگاتے ہیں. آپ جیسے لوگ جو سامنے آتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو تھریٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو خوف نہیں آتا؟ خوف من اللہ. ہم اگر خوف کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے کرتے ہیں. طالبان کے نام پہ ہو، جو بھی دہشت گرد ہو، جو بھی ہو، ٹیررسٹ ہر کوئی بھی ہو، ہمیں کچھ ڈر نہیں ہے. خوف اللہ کا ہے. اور اس مٹی اور اس دھرتی کی خاطر اور اس کو بچانے کے لیے ہم کس سے خوف کریں گے؟ اپنے گھر میں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ پہلے یہاں پر ان کا ایک نظام چلتا تھا، سزا اور جزا لوگوں کو دیتا تھا، لیکن اب وہ اس کے قابل نہیں رہے ہیں. اب یہ آئی ڈی یا سوسائٹ اٹیک اور ادھر ہوتے ہیں تو قبائلی علاقوں میں نہیں. آپ قبائلی علاقوں میں بہت کم ہوتے ہیں. آپ کراچی میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ 30-40 بند جو ہے بوری بند لاشیں آپ کو وہاں پر ملتی ہیں. پنجاب میں ملتی ہیں، پشاور میں ملتی ہیں. تو کیا وہاں پر یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہے؟ یہ ملک دشمن عناصر ہے. اور کون ہے جو ہماری معیشت کو، پاکستان کی معیشت جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو تباہ کرنے کی. جو جرگا سسٹم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، یہاں پہ بنا رہے ہیں آپ، اس میں کیا آگے ہوگا؟ کیسے آپ انشور کریں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں جو لوگ پہلے آپ کو خوف کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے؟ یہ ہے کہ آپ نے جو کوشچن کیا، جرگا سسٹم آپ فعال کریں اور وہی مقام پر ہمیں لے کے جائے جو 2001 سے پہلے قبائلی علاقے کا جو نظام تھا. وہ رواج کو تو جب طالبان آئے انہوں نے بری طرح سے چھیڑا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم طالبان کے خلاف کڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے رسم و رواج کو چیلنج کیا تھا. یہ 500-600 عمائدین قبائلی جو ان لوگوں نے مروائے، شہید کیے. کیوں کیے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے، ہمارے حجروں کو تقدس پامال کرنا چاہتے تھے، ہمارے مردوں کو قبروں سے نکالتے تھے. یہ کیوں کر رہے تھے؟ دش پلا رہے تھے. اور اسی وجہ سے کہ اس لوگوں کا رسم و رواج ختم ہو جائے اور ہماری حکمرانی ان پر ہو. تو ہم بھی حکومت کے ساتھ ساتھ، سیکورٹی فورس کے ساتھ ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہم بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور لڑ گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ان کا وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا. مطلب کہ یہ آئی ڈی وغیرہ یہ کرتے ہیں لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کاؤنٹر یعنی مقابلہ کرے. صاحب سوال تو یہی ہے نا کہ جب سیکیورٹی فورسز آئیں تو اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے گئے، اس سے پہلے تو یہی لوگ ان طالبان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. اور وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے، ساری دنیا کو بھی معلوم ہے. وہ ہمارے رسم و رواج کو ختم کرنے کے درپیش لیے تھے کہ یہ قبائل جو ہے یہ محب وطن ہے، یہ جنگجو ہے. تو وہ لوگ دیگر لوگوں نے استعمال کی. اور پھر اس میں بڑا فیکٹ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ ہمارے رسم و رواج کو جب کمزور کیا گیا، مشرق کی حیثیت کو کمزور کیا گیا، ملک کی حیثیت کو کمزور کیا گیا، تو یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ رونما ہوئے. اگر یہ اب بھی آپ ان کو، میں کہتا ہوں کہ ہمیں 2001 سے پہلے کی پوزیشن پر لے جائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ قبائل کا ہر ایک بچہ. آپ نے 2001 کا ذکر کیا. پچھلے 11 سال میں مومند ایجنسی میں کتنے آپ کے قبائلی لوگ مارے گئے ہیں؟ میرے خیال میں تو 500-600 قبائلی عمائدین وہ مار گئے ہیں. صرف مومند میں؟ صرف مومن میں میرے خیال میں 120 تک یہ مشران مارے گئے ہیں. 120 مشیران مومند ایجنسی میں کتنے عرصے میں؟ یہ تقریباً 2007 سے لے کر اب تک. ایک اور چیز جو اخباروں میں ہمیں پتہ لگتی ہے کہ مومند ایجنسی کے جو تھوڑے سے انفلوئنشل لوگ تھے جو باہر جا کے سیٹل ہو گئے، ان کی لاشیں بھی اب یہاں پہ آ رہی ہیں، فیصل آباد، لاہور، کراچی سے. ان کی لاشیں جو آ رہی ہیں تو وہ مطلب ہے کہ وہ ان کے 2-3 قسم کے ان لوگوں کے مقاصد. ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں بدماشی سے. 2 کروڑ دے دو، 5 کروڑ دے دو، 10 کروڑ دے دو. وہ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، خوف پلاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کو آسانی سے یہ رقم فراہم کرے. یہاں پہ جو طالبان کے لیڈرز تھے وہ کدھر بھاگ گئے؟ کون کون تھے؟ بڑے لیڈر کون تھے؟ عبدالولی اس کا بڑا لیڈر تھا مومند ایجنسی میں. قاری شکیل تھا، اکرام تھا، سنگین تھا، وغیرہ وغیرہ. اور میرے خیال میں وہ آج کل سرحد پار ہے.
मोमन एजेंसी में नहीं है, सरहद पार है और वहां से ये आईडी या जो कुछ करते हैं वो लोग ये करते हैं, लेकिन मौजूद नहीं है।